कर्नल ज़ाउलक के भाई मोहम्मद अमीनुल हक से लिए गए इंटरव्यू से इक़्तिबास। मेरे भाई का नाम मोहम्मद ज़ाउलक है। वो 10 मुहर्रम 12 अगस्त 1924 को बरोज़ मंगल तकरीबन 3 बजे सुबह जालंधर शहर की एक मुज़ाफ़ाती बस्ती शेख दरवेश बस्ती में पैदा हुए। वालिद गिरामी का नाम मोहम्मद अकबर अली था। इन्हें लोग मौलवी अकबर कहते थे। वो आर्मी हेडक्वार्टर में काम करते थे और इसी वजह से हम शिमले और दिल्ली रहते थे। मेरे पूछने पर जनाब मोहम्मद अमीनुल हक ने बताया कि हम 4 भाई और 2 बहनें थे। सबसे बड़ी बहन का नाम रज़िया था। दूसरे नंबर पर मोहम्मद ज़ाउलक थे। तीसरा नंबर मेरा है। चौथे नंबर पर मेरी बहन नसीम है जो पेशावर में रहती हैं। 5वें नंबर पर डॉक्टर इनामुल हक हैं जो तकरीबन 25 साल से हिंदुस्तान के एक शहर राष्ट्रेल में डॉक्टरी करते हैं। सबसे छोटे भाई एजारुल हक हैं, इस्लामाबाद में हैं और बाटा की एक दुकान के मैनेजर हैं। शिमले से कुछ फासले पर एक बस्ती टूटी कुंडी थी। वहाँ प्राइमरी स्कूल था। मुझे इतना याद है कि मेरे बड़े भाई अपनी जमात के मॉनिटर होते थे और ये भी याद है कि वो सुबह की दुआ लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी करवाया करते थे। वो बड़े खुशकद थे। प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा तख्ती लिखने पर बहुत ज़ोर दिया करते थे। फिर वो गवर्नमेंट हाई स्कूल शिमला आ गए। ये स्कूल हमारे घर से खासे फासले पर था। ज़िया हमेशा घर से 8 बजे सुबह निकलते। मेरा इसरार होता कि हमें ज़रा पहले निकलना चाहिए। मैं ज़रा जिस्मानी एतबार से कमज़ोर था और उनकी रफ्तार का साथ नहीं दे सकता था, मगर वो अपने वक्त ही पर चलते। रास्ता एक जगह से बुलंद होता जाता। मेरे बड़े भाई मेरी उंगली पकड़ लेते और तेज़ तेज़ चलने पर शाबाश देते। मेरा सांस फूल जाता। वो मुझे साथ लिए उस वक्त स्कूल पहुंचते जब घंटी बज रही होती थी। वो सबसे पहले ग्राउंड में जाते और सुबह की दुआ करवाते। मुझे अच्छी तरह याद है कि मोहम्मद ज़ाउलक बॉय स्काउट तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। पंजाब की सतह पर अपने स्कूल की क़यादत करते। बॉय स्काउट तहरीक का इज्तिमा शिमले में हुआ करता था। इसके अलावा हमारे घर में दीनी माहौल कारफरमा था। वालिद साहब और वालदा हमें नमाज़ पढ़ने की तलकीन करते और पूछते रहते कि तुमने नमाज अदा की है। हमारे गांव टूटी कुंडी में कोई मस्जिद नहीं थी। फ्लैट का एक कमरा नमाज के लिए मखसूस कर लिया गया था। ज़िया अक्सर मोहल्ले के बच्चों को नमाज के लिए जमा करते और उनकी इमामत कराते। अजान बिलूम एजाज सैयद दिया करते थे। एजाज सैयद ज़िया साहब के बचपन के दोस्त थे। हाई स्कूल के बाद वो सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में दाखिल हुए। इन्होंने डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी से तारीख़ पढ़ी और BA ऑनर्स किया। इसी अरसे में इन्होंने फ़ौज में जाने का फ़ैसला कर लिया। उन्हें फ़ौज में जाना बेहद पसंद था। वालिद साहब का रुझान भी यही था। दूसरी जंग अज़ीम ज़ोरों पर थी और जब मोहम्मद ज़ाउलक फ़ौज में भर्ती हो गए तो लोगों ने मेरे वालिद से पूछा, ऐसे नाजुक वक्त में अपने बेटों को फ़ौज में क्यों भेज दिया? उनका एक ही जवाब होता, ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। वालिदैन की दीनी तरबियत की वजह से मोहम्मद ज़ाउलक ने 5वीं जमात से रोज़ा रखना शुरू किया और इसके बाद जंग हो या सफ़र कोई रोज़ा नागा ना किया। अलबत्ता एक बार इनका ऑपरेशन रमज़ान में गैस के करीब हुआ तो वो रोज़े ना रख सके। उनका मामूल बन गया था कि फ़ौज में जहाँ जाते और उनका जितना अख्तियार होता वो मेज़ दिन के वक्त रमज़ान में बंद करवा देते थे। रोज़े ना रखने वाले फ़ौजी सहरी के वक्त ही दिन का खाना अपने कमरों में मंगवा लेते थे। मोहम्मद ज़ाउलक स्कूल के ज़माने में फ़ुटबॉल बैडमिंटन खेला करते थे। इन्हें टेनिस का भी शौक़ था। मुझे याद आता है वालिद साहब नई दिल्ली मुंतकिल हो गए थे। वहाँ हम सरकारी क्वार्टर में रहते थे। उन क्वार्टरों के करीब ही एक मस्जिद थी जो बड़ी ही खस्ता हालत में थी। हम वहाँ नमाज़ पढ़ने जाते। मस्जिद के मौलवी साहब
ہم دونوں بھائیوں کو قرآن پڑھانے ہمارے گھر آتے تھے۔ محمد ضیاءالحق نے ایک دن کہا، ہماری مسجد کی حالت بہت خراب ہے اور مولوی صاحب کو تنخواہ بہت قلیل ملتی ہے، ہمیں اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ چنانچہ چھٹیوں میں ہم نے اپنے ہاتھوں سے مرمت کا کام شروع کیا۔ بھائی صاحب کیونکہ خوش خط تھے، انہوں نے مسجد کے لیے چارٹ ترتیب کیے جن پر احادیث اپنے ہاتھ سے لکھی تھیں۔ ہم نے والد صاحب کے دوستوں سے اتنی رقم حاصل کر لی کہ مولوی صاحب کی بھی اچھی گزر بسر ہونے لگی اور مسجد کی ضرورتیں بھی پوری ہونے لگی۔ پاکستان کے اعلان سے ذرا پہلے لیفٹیننٹ محمد ضیاءالحق کا تبادلہ کوہاٹ سے جھانسی آرمڈ کور میں ہو گیا۔ میں اپنے ننیال میں جالندھر آ گیا تھا۔ ہمارے دوسرے بہن بھائی اور والدہ صاحبہ بھی ان دنوں یہیں تھی۔ جھانسی جانے سے پہلے محمد ضیاءالحق ہمیں ملنے جالندھر آئے اور وہیں بیمار پڑ گئے۔ شہر کی فضا فرقہ وارانہ کشیدگی سے خراب ہوتی جا رہی تھی۔ سفر غیر محفوظ ہو گیا تھا۔ ٹرین صبح 9 بجے جالندھر سے دہلی جاتی تھی۔ اسٹیشن تک پہنچنے کا کوئی معقول انتظام نہیں تھا۔ بھائی صاحب نے اپنا سامان سفر مختصر کیا اور یہ طے پایا کہ سائیکلوں پر اسٹیشن پہنچا جائے۔ چنانچہ ہم دونوں بھائیوں نے سائیکل لیے۔ میرے ایک ہاتھ میں ٹارچ تھی اور ضیاء صاحب کے ہاتھ میں سرکاری ریوالور۔ رات کے 3 بجے ہم گھر سے روانہ ہوئے۔ رات اندھیری تھی اور قدم قدم پہ بلوائیوں کا سامنا تھا۔ وہ ہماری طرف بڑھتے، ان کے ہاتھ میں برچیاں اور کلہاڑے ہوتے، مگر ریوالور دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے۔ خدا خدا کر کے ہم اسٹیشن پہنچے۔ ضیاء بھائی کو گاڑی میں سوار کرایا اور میں خود اجالا ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ سورج نکلا تو دونوں سائیکلیں دونوں ہاتھوں سے سنبھال کر واپس آیا۔ وہ جھانسی چلے گئے اور ہمارے خاندان پہ دوسرے مسلمانوں کی طرح مصائب کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ محمد ضیاءالحق کہیں اکتوبر 47 میں جھانسی سے پاکستان آئے۔ وہ اس آخری ٹرین کے ساتھ آئے تھے جس میں آرمڈ کور کی وہ چیزیں لدی ہوئی تھیں جو پاکستان کے حصے میں آئی تھی۔ بھارت کی ہر مرحلے پر ایک ہی کوشش تھی کہ پاکستان کو حربی سامان کم سے کم دیا جائے۔ چنانچہ جب یہ ٹرین دہلی پہنچی تو یہ بہانہ تراشا گیا کہ اس کی ایک بوگی کو نقصان پہنچا ہے اور وہ آگے نہیں جا سکتی۔ اس بوگی میں ٹینک لدا ہوا تھا جسے پاکستان آنا تھا۔ ٹرین سے بوگی کاٹ لی گئی اور یوں پاکستان اس ٹینک سے محروم ہو گیا جو اس کے حصے میں آیا تھا۔ اس ٹرین کے انچارج لیفٹیننٹ ضیاءالحق تھے۔ پھر یہی گاڑی جالندھر چھاؤنی میں روک لی گئی اور وہی بات دہرائی گئی جو دہلی میں کہی گئی تھی۔ پاکستانی فوجیوں نے عہد کر لیا تھا کہ اب وہ بھارت کی ہر چال کو ناکام بنا دیں گے۔ انہوں نے لیفٹیننٹ محمد ضیاءالحق کی قیادت میں پوزیشنیں سنبھال لیں اور صاف صاف کہہ دیا کہ وہ فوجی سامان اور اسلحے میں سے ایک چیز بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ 3-4 دن کی سخت کشمکش اور کشیدگی کے بعد گاڑی کو چلنے کی اجازت ملی۔ ضیاء بھائی کی پاکستان میں پہلی پوسٹنگ نوشہرہ میں ہوئی۔ وہ اب کیپٹن ہو گئے تھے۔ انہیں سرکاری طور پر جالندھر جانے اور اپنے گھر سے سامان لانے کی اجازت مل گئی۔ میں بھی ان کے ساتھ گیا۔ بستی میں صرف بھائی صاحب کو جانے دیا گیا۔ گھر کا قیمتی سامان تو لوٹ چکا تھا اور اس میں شرنارتھی آ گئے تھے۔ بھائی صاحب کو الماری میں رکھی ہوئی بک آف نالج کی 10 جلدیں نظر آئیں جو والد مکرم نے انہیں 10ویں جماعت پاس کرنے کی خوشی میں انعام کے طور پر دی تھیں۔ انہوں نے شرنارتھیوں سے کہا مجھے یہ کتابیں لے جانے دو، مگر جواب ملا اب یہ ہماری ملکیت میں ہیں اور ہم انہیں لے جانے نہیں دیں گے۔ محمد ضیاءالحق پاکستان آنے کے بعد ہمیں تلاش کر لیا۔ ہم اس وقت جلدو میں تھے۔ میرے خالو جان کی سی کمپنی میں ملازم تھے اور ہم انہی کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ ضیاء بھائی جلو آئے اور طے پایا کہ لاہور ہی میں رہنے کے لیے کوئی مکان تلاش کیا جائے۔ وہ رمضان کا مہینہ تھا اور گرمی بلا کی تھی۔ ہم دونوں بھائی سائیکل پر نکلتے اور 20-20 میل دور جاتے اور آتے۔ ہماری زبانیں پیاس کی شدت سے باہر نکل آتی۔ کئی روز اسی مشقت میں گزر گئے۔ پھر ہم نے
ماڈل ٹاؤن کا رخ کیا۔ بڑے بڑے بنگلے خالی پڑے تھے۔ کرایہ پوچھتے تو جواب ملتا 500 روپے یا 1000۔ بھائی صاحب نے کہا ہم اتنا کرایہ ادا نہیں کر سکتے، چنانچہ طے پایا ہم سب ان کے ساتھ نوشہرہ چلے جائیں۔ ہم سب نوشہرہ چلے گئے۔ انہی دنوں والد صاحب کا پشاور جانا ہوا۔ میرے اور چھوٹے بھائیوں کے داخلوں کا مسئلہ تھا۔ والد صاحب کے ایک انتہائی عزیز دوست ایئر ہیڈ کوارٹر میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا ایئر ہیڈ کوارٹر کراچی منتقل ہو رہا ہے اور میں اپنا سرکاری مکان خالی کرنے والا ہوں۔ والد صاحب اسے اپنے نام الاٹ کرانے میں کامیاب ہو گئے اور یوں ہم بہن بھائی اپنے والدین کے ساتھ پشاور میں رہنے لگے۔ نوشہرہ میں ضیاء بھائی جس یونٹ میں تھے اس کی کمان ایک انگریز افسر کے ہاتھ میں تھی۔ وہ افسر بھائی صاحب کی صلاحیتوں کا جلد ہی متعارف ہو گیا۔ وہاں ایک بوائے ونگ قائم ہوا تھا جس کی فوجی تربیت کے لیے چراغ منتخب کیا گیا تھا۔ اس بوائے ونگ کی قیادت ایک میجر کے سپرد ہونی چاہیے تھی، مگر انگریز کمانڈنگ آفیسر نے یہ کمان کیپٹن محمد ضیاء الحق کے حوالے کی۔ مجھے وہاں 1-2 بار جانے کا موقع ملا اور میں نے محسوس کیا کہ بھائی صاحب اپنے کردار کے ذریعے اچھی مثالیں قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ نوشہرہ کے زمانے کا مجھے ایک واقعہ اچھی طرح یاد ہے۔ قائد اعظم پہلی بار نوشہرہ تشریف لائے تھے۔ ان کے اعزاز میں ایک فوجی تقریب منعقد ہوئی۔ میں بھی اس میں شامل تھا اور اسٹیج کے بہت قریب بیٹھا تھا۔ اس موقع پر میں نے چند تصاویریں اتاری تھیں جن پر مجھے آج بھی ناز ہے۔ دراصل محمد ضیاء الحق صاحب کو فوٹوگرافی کا بہت شوق تھا اور میں نے انہی سے فوٹوگرافی کا فن سیکھا۔ اور میں ایک واقعہ تو زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتا۔ ہماری چھوٹی بہن نسیم کی شادی طے پا گئی اور جس روز بارات کو آنا تھا اس روز شہر میں کراکری کا حصول انتہائی دشوار ہو گیا تھا۔ ہم جس کے پاس جاتے وہ معذوری کا اظہار کر دیتا۔ بڑی کوشش کے بعد ایک دکاندار ملا جس نے کراکری اس شرط پر دینے کی حامی بھر لی کہ اس رات ٹھیک 1 بجے کراکری واپس کر دی جائے۔ ہماری جان پر بنی ہوئی تھی، اس لیے وعدہ کر لیا۔ شادی کے انتظامات سادہ سے تھے۔ ضیاء صاحب اپنے چند بوائے اسکاؤٹوں کے ساتھ آئے اور تمام دن بے حد مصروف رہے۔ جب سب مہمان چلے گئے تو سوال پیدا ہوا کہ فوری طور پر کراکری واپس کیسے کی جائے۔ سارے منتظمین بری طرح تھک چکے تھے۔ بوائے اسکاؤٹ بھی نڈھال نظر آتے تھے۔ ہم عزیزوں نے برتن وغیرہ صاف کیے اور ضیاء بھائی نے وہ کراکری اپنی پیٹھ پر لاد کر دکاندار کو کئی پھیروں میں پہنچائی۔ اور ہاں، میں آپ کو یہ بات بتانا تو بھول ہی گیا کہ ضیاء بھائی فوج میں کمیشن پا کر جاوا سماٹرا چلے گئے تھے اور مجھے وہاں سے خط لکھتے رہے۔ ان میں سے آج بھی وہ میرے پاس محفوظ ہیں۔ انہیں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جزیات پر بھی گہری نگاہ رکھتے تھے اور انہیں بیان کرنے پر قدرت حاصل تھی۔ ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا دین سے تعلق گہرا ہوتا چلا گیا۔ ضیاء صاحب کا ایک خط: السلام علیکم، پہلے 3 صفحے مکمل ہو چکے ہیں، آج سیاہی بھی مل گئی ہے اور اس خط کا باقی سلسلہ اب اس خط میں شروع کر رہا ہوں۔ آج عید تھی۔ صبح سویرے اٹھا، فجر کی نماز پڑھی اور اپنے اردلی اور باقی صاحبوں کے اردلیوں کو بلایا اور باقاعدہ فجر کی نماز بجماعت ادا کی۔ ہم امام تھے۔ اس کے بعد کچھ نیند سی آ رہی تھی اور میں سو گیا۔ تقریباً 8:30 بجے اردلی نے پھر جگایا اور ہم جلدی نہا دھو کر تیار ہوئے۔ سفید لٹھے والی شلوار پہنی تھی اور پہلوانی قمیض بیبی جی نے سی کر دی تھی۔ وہ قمیضیں تھی۔ پاؤں میں پشاوری چپل جو کہ ایک سپاہی نے دی تھی۔ وہ اس کی قیمت اسے بڑی مشکل سے اور زور سے دی۔ یہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ ہمارے اسکاؤٹ میں سب مسلمان پٹھان ہیں۔ خیر، عید کی نماز پڑھی اور اب گلے ملنا شروع کیا۔ سارے اسکاؤٹ ٹوٹ پڑی۔
یعنی تقریباً 100-125 آدمی گلے ملتے پسینہ نکلنے لگا اور خدا خدا کر کے سب آدمی ختم ہوئے۔ اب ان کا تقاضا تھا کہ صاحب ہمارے ساتھ کچھ کھاؤ بھی۔ 15 یا 20 آدمیوں نے ایک جگہ کچھ کھانے کے لیے رکھا ہوا تھا، یعنی 5 مختلف حصے تھے۔ اب ایک آتا اور وہ کھینچتا، دوسرا آتا وہ کھینچتا۔ آخر فیصلہ کیا کہ بھائی ایک طرف سے شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ پہلی جگہ پہنچے اور کچھ چائے اور پھل، کچھ کیک وغیرہ سامنے دیکھے۔ ابھی چائے اٹھائی ہی تھی کہ اچانک دوسروں کی طرف نظریں پڑی، دیکھا سب بیٹھے ہیں مگر کوئی کچھ کھاتا ہی نہیں۔ پوچھا آخر کیا مصیبت ہے؟ جواب ملا کہ صاحب پہلے آپ بسم اللہ کریں تو ہم کھائیں۔ آخر ایک حصہ چیز ہر ایک سے کھائیں تو نجات ملی۔ بس پھر سارا دن طبیعت خراب رہی اور اب بھی دماغ میں نقشہ پھر رہا ہے مگر مجبور ہیں، نوکری اسی کا نام ہے۔ پھر ہمارے ہندوستانی سرداروں یعنی جمعدار وغیرہ نے کھینچ لیا، وہاں بھی کچھ کھانا پڑا، گپے وغیرہ مارتے رہے۔ آخر 1 بجے کھانا تیار ہو گیا، تمام افسر مدعو تھے، پلاؤ تھا، شامی کباب تھے، پھر قورمہ اور روٹیاں، اس کے بعد میٹھا اور پھل وغیرہ۔ خوب مل کر کھایا اور واقعی طبیعت بھر گئی۔ تمام دن وہیں گزرا، کچھ سپاہیوں کی سرداروں کے ساتھ تصویریں کھینچی، شام کو پھر چائے ان کے ساتھ پی اور پھر ہم نے اجازت لینی چاہی تو ارشاد ہوا نہیں، شام کا کھانا کھا کر جائیے۔ 8 بجے کے قریب کھانا کھایا۔ اس دفعہ کچھ تکلف تو نہیں تھا مگر پھر بھی اچھا تھا اور اب واپس آ کر یہ لکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فوج میں ترقی دی اور وہ ایک فطری رفتار کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، مگر انہوں نے اپنے بھائیوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ وہی طرز عمل قائم رکھا جو بچپن سے تھا۔ وہ میرا بے حد خیال رکھتے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں کسی فوجی تقریب میں کھانے کی دعوت پر گیا، وہاں کے آداب دیکھ کر میں شاید سہم سا گیا۔ کھانے کی میز پر میں بھائی صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ مہمانوں کے ساتھ گفتگو بھی کرتے رہے اور بڑی خوبصورتی سے اپنی پلیٹ سے بوٹیاں اٹھا کر میری پلیٹ میں ڈالتے جاتے تھے۔ بڑے بھائی کی شفقت ان میں کوٹ کر بھری تھی۔ وہ خود رات کو دیر تک جاگنے کے عادی تھے جبکہ میں جلد سو جانے کا عادی رہا ہوں۔ وہ تقریبات میں 10-11 بجے کے بعد خود ہی کہہ دیتے امین تم جا کر آرام کرو۔ ان کی شب بیداری بھی عجیب و غریب انداز کی تھی۔ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ 1964 میں ان سے ملنے کے لیے کوئٹہ گیا۔ وہ اسٹاف کالج میں انسٹرکٹر تھے۔ ہمیں سارا دن سیر کراتے اور لیکچر تیار کرنے کے لیے رات بھر جاگتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ ٹی وی کی خبریں سنتے سنتے سو جاتے، ان کی آرام کا خیال رکھتے ہوئے خبریں بند کر دی جاتی تو وہ بیدار ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک وصف خاص عطا کیا تھا کہ وہ کچھ دیر سو کر ہی تازہ دم ہو جاتے تھے۔ میں نے ان کی اس خوبی کا بھی متعدد بار مشاہدہ کیا۔ وہ جب کسی میز یا ریسٹ ہاؤس میں جاتے تو سب سے پہلے چھوٹے ملازمین سے ہاتھ ملاتے، ان کی خیریت معلوم کرتے۔ بعض ملازمین کے نام بھی انہیں یاد ہو گئے تھے۔ خدا نے انہیں بلا کا حافظہ دیا تھا۔ ایک بار جس صاحب سے مل لیتے اس کا نام اور چہرہ یاد رکھتے۔ وہ ملازم جس نے انہیں اپنی گود میں کھلایا تھا اس کی بے حد عزت کرتے اور اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہیں متوسط درجے کے لوگوں سے مل کر زیادہ خوشی حاصل ہوتی تھی۔